बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आप सब दोस्तों को एक बार फिर चीफ मिनिस्टर हाउस में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ताला के फजल से और सिंध के लोगों की बेपनाह सपोर्ट से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक बार फिर सूबे सिंध में कायम हुई है। ये चौथी मुसलसल हुकूमत है सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और हमेशा 1970 से लेके आज तक जब भी इंतखाबात हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के लोगों ने सबसे बड़ी जमात बन के बनाने के लिए वोट दिए हैं। और इस दफ़े अल्लाह ताला का करम है कि हम इस वक्त 168 के हाउस में, बल्कि एक हमारे दोस्त अजीज़ जो नजर साहब मरहूम, उनका इंतकाल हो गया इलेक्शन के बाद, तो 167 का हाउस है, उसमें 116 मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। और ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है, हमारे पास 2/3 जिसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं उससे भी ज़्यादा नंबर हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। सिंध के लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, सदर आसिफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट किया है, वो ज़िम्मेदारी अब हुकूमत सिंध पे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे और ज़्यादा हो जाती है कि उन लोगों की उम्मीदों पे और उनकी बेपनाह सपोर्ट पे हम पूरे उतरें। आज मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की असल बात शुरू होने से पहले दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो परसों एक तारीखी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है। उन्होंने सदारती रेफरेंस जो सदर आसिफ अली जरदारी ने आज से 12 साल पहले जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, उस पर एडवाइस दी है। और उसका फ़ैसला यही है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आईनी तरीके से उनका ट्रायल नहीं चलाया गया, उनको ड्यू प्रोसेस पूरा नहीं किया गया, उनको अपनी दिफा का पूरा मौका नहीं दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गलती मानी है इस केस में। ये विंडिकेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक जवानी की उम्र में अपने वालिद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत उलटने के बायस उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी के मिशन को आगे बढ़ाने में लगाई। ये उनकी कामयाबी है। बेगम नुसरत भुट्टो, उनकी कामयाबी है। शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बीबी सनम भुट्टो की कामयाबी है। और उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी है कि उन्होंने जिस तरीके से इस केस को परसू किया। और ये कामयाबी हर जमहूरियत पसंद इंसान की है पूरी दुनिया में, जिनको हमेशा से ये यकीन था कि शहीद भुट्टो बेकसूर थे। और उनको एक आमिर ने अपने रास्ते से, ये बड़ी आम बात है, उस ज़माने में कहते थे कि जी एक कब्र है और उसमें 2 लोग हैं, तो उसने कत्ल करवाया अपनी अंजाम से बचने के। खैर उसका अंजाम जैसा हुआ वो सबको पता है। और ये कामयाबी है पाकिस्तान के अवाम की, पूरी दुनिया की, जैसे मैंने कहा जमहूरियत पसंद लोगों की। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कल असेंबली में भी ये बात कही थी और अपनी रेजोल्यूशन में भी लिखा था। एक तो रेजोल्यूशन में हमने कहा है कि शहीद का लक़ब सरकारी तौर पे दिया जाए जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। और दूसरा
کہ ان کے نام پہ ایک سول ایوارڈ دیا جائے کہ جو سیاسی ورکرز اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں جمہوریت کی اور سیاست کی بقا کے لیے، ان کے لیے ایک سول ایوارڈ کا اعلان کیا جائے۔ اور تیسری چیز ہم نے کہی تھی کہ سپریم کورٹ نے اپنی ایڈوائس میں کہا ہے کہ ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹ، وہ طریقہ کار موجود نہیں ہے کہ ہم اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کریں۔ تو یہ کام لیجسلیشن کا ہے۔ میں وفاقی حکومت سے، قومی اسمبلی اور سینٹ سے یہ درخواست کروں گا کہ جب اتنا صاف واضح فیصلہ آ گیا ہے تو ان کو بے گناہ، ویسے تو دنیا کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ، اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے غلطی کی، لیکن اس ورڈکٹ کو اوور ٹرن کرنے کے لیے بھی ایک لیگل انسٹرومنٹ بنانا چاہیے ایسے کیسز کے لیے۔ دوسری چیز، آج خواتین کا عالمی دن ہے، اس سلسلے میں بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور اس سلسلے میں خاص طور پہ ہمارے ملک میں محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، اور وہ جو ساری خواتین ہیں جنہوں نے اپنا نام روشن کیا ہے اس ملک میں، ان سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد میں اصل مقصد پہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس پہ آ جاتا ہوں۔ رمضان شریف کی آمد ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور رمضان میں حکومتیں کوشش کرتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ریلیف دی جائے، اور اس سال بھی ہم نے ایک ریلیف پیکج تیار کیا ہے۔ کل تھوڑی سی آپ نے اس کی جھلکیاں دیکھوں گی، میں اس کو ذرا ڈیٹیل میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ وہ پیکج کیا ہے۔ ہم نے ماضی میں کئی تجربے کیے ہیں، ہم نے آٹا ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اچھی تھاٹ اچھی ہوتی ہے بہت، لیکن اس میں جو بھگدڑ مچ جاتی ہے، انتظامی کمزوریاں آپ سمجھ لیں، اس کی وجہ سے جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی اس سے نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سال سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایسی کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنی شارٹ کمنگز کہہ لیں، ہم کامیاب نہیں ہوتے اس کے مقصد پورا کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچت بازار وغیرہ لگانے کا بھی ہم ہمیشہ کرتے ہیں۔ اس سال ہم اسپیشل بچت بازار نہیں لگائیں گے، جو آلریڈی یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے، اور پھر آپ دوست ہی جا کے ان بچت بازاروں پہ سٹوریز بناتے ہیں، اور صحیح بناتے ہیں کہ جی ادھر آٹا ہے نہیں، فلانی جگہ پہ یہ نہیں ہے، اور وہ فائدہ دینے کی بجائے لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے کہ وہ روزہ میں، رمضان میں جا کے کھڑے ہوں لائنوں میں اور ان کو وہ چیز میسر نہ آئے۔ تو ہم نے کہا کہ پچھلے سال ہم نے ایک نئے طریقے سے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا بیس ہے، اس کے تحت ہم نے ایک اسکیم چلائی تھی، بہت کامیاب ہوئی۔ ایک کسی بندے کی، اس کو کیا کہتے ہیں، سیلف رسپیکٹ، عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کو گھر بیٹھے نہ کسی لائن میں لگنا پڑے، نہ کہیں پہ کسی کو منت سماجات کرنی پڑے، ان کو وہ پیسے مل گئے۔ پچھلے سال ہم نے 2000 روپے پر فیملی، اور ہم نے ایک کہا تھا کہ فیملیز کا بھی میں ڈیٹیل دوں گا۔ اس سال مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، سب کو پتہ ہے، سب اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور جو غریب سے غریب تر ہے وہ تو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ہم نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے 5000 روپے پر ایلیجبل فیملی کا ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے۔ ٹوٹل جو بی آئی ایس پی اسکور ہے، بی آئی ایس پی ریٹنگز بناتی ہے، جس کا اسکور 1 ہوتا ہے وہ غریب ترین ہوتا ہے، جس کا اسکور 100 ہوتا ہے وہ بہت امیر آدمی ہوتا ہے۔ تو ہم نے 35 پی ایم ٹی جو ان کا ہوتا ہے اسکور، اس تک یہ رکھا ہے، اور اس میں 44,13,584 خاندان
44,13,584 خاندان مستفید ہوں گے، اور یہ تقریباً صوبہ سندھ کا 60% لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوں گے۔ 5,000 روپے پر فیملی دیا جا رہا ہے۔ ٹوٹل اسکیم 22 ارب روپے سے زیادہ کی ہے۔ اس میں کوئی کیش کی صورت میں نہیں ہوگا، یہ سارا اکاؤنٹس کے اندر پیسہ جائے گا، بڑا ٹرانسپیرنٹلی جائے گا۔ اور پچھلے سال بھی ہم نے جب یہ کیا تھا تو ہمیں کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے پیسے روک لیے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ہم اسکیم دے رہے ہیں اس سال۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں ایون ادروائز، لیکن رمضان میں خاص طور پر یہ ہمارے لیے تھوڑا سا سب کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے، ہورڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ حکومت نہیں کرتی ہے، ہاں حکومت کا کام ہے اسے کنٹرول کرنا۔ جیسے حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا، لیکن چور کو آپ اس سے یا ایک کرمنل کو آپ بری و زبان نہیں کر سکتے کہ حکومت کا کام ہے اس لیے چوروں کو چھوڑ دو، جن کو کچھ نہ کہو۔ یا اسی طریقے سے حکومت کا کام ہے کہ ہورڈنگز نہ ہونے دینا، مہنگائی نہ ہونے دینا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کو ہم کہہ دیں کہ ان کے لیے تو اجازت ہے۔ تو ان کو میں وارن بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے ایک بڑی ڈیٹیل میٹنگ لی تھی، اس کے بعد سے اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ رمضان پرائس کنٹرول اور اینٹی ہورڈنگ ایکشن پلان ہم نے بنایا ہے اس سال کے لیے، اور اس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال رمضان میں ہم نے ایک لا پاس کیا تھا اینٹی ہورڈنگ کا۔ پہلے آرڈیننس لائے تھے، پھر اس کو قانون کی شکل دی تھی، اس میں ہم نے ورک فورس بھی بڑھائی تھی۔ اس سال بھی پچھلے سال کی ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اور جہاں اس میں خامیاں رہ گئی تھیں ان کو پیش نظر ہم ایک اینٹی ہورڈنگ مہم کل سے شروع ہو گئی ہے، اور اس کو میں خود مانیٹر کروں گا۔ ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بڑی سخت ہدایات دی ہیں کہ وہ پرائس، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائس فکسیشن جو تھی اس کی رینیو کر کے ہم نے سارے نوٹیفیکیشنز نکالیں 5 مارچ کو، اور انشاءاللہ آج یا کل سے آج نہیں ہوا ہم اخباروں میں اشتہارات بھی دیں گے تاکہ لوگ کو جو ہولڈرز ہیں یا جو قیمتیں زیادہ وصول کرتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس کی سزا کیا کیا ہے، اور وہ سزائیں ملیں گی۔ اور اگر ایڈمنسٹریشن اس پہ قابو نہیں پا سکے گی تو ایڈمنسٹریشن کو سزا ملے گی۔ تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ رمضان شریف میں خاص طور پہ، ویسے تو عموماً یہ حکومت کا کام ہے، ہمیشہ ہونا چاہیے کہ پرائس کنٹرول رکھیں، جو نوٹیفائڈ پرائسز ہیں اس پہ چیزیں عوام کو میسر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہولڈرز ہیں ان کے خلاف بھی ایک باقاعدہ مہم چلائی جائے۔ اور یہ مہم ہم نے جب یہ لا پاس کیا تھا ایکٹ غالباً اگست میں تھا، آرڈیننس مارچ میں اور اگست میں لا پاس کر دیا تھا، اور مجھے یہ خوشی ہے، اور یہ مجھے کیئرٹیکر گورنمنٹ نے بتایا بھی، چیف منسٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس قانون کا ہم نے فائدہ اٹھایا اور ہم نے کافی ہولڈرز کے خلاف ایکشن لیے۔ تو وہ ایکشن ہم کنٹینیو کریں گے، بلکہ اس کو اور تیز کریں گے تاکہ لوگوں کو مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑے رمضان شریف میں۔ تیسری چیز رمضان شریف میں خاص طور پہ، ویسے عموماً، اور ابھی میں پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے ہی دوستوں سے جب انفارملی بات کر رہا تھا تو سب نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی، اور میں پورا کاگنیزنٹ ہوں کہ جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تسلی بخش نہیں ہے، نہ شہروں میں ہے، نہ ہمارے کچے کے علاقوں میں ہے جہاں پہ کڈنیپنگز بہت زیادہ ہوئی ہیں پچھلے دنوں، ریکوریز بھی مجھے بتا رہے ہیں، لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں پرفارمنس سے، نہ شہروں میں پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہوں، نہ ہمارے دیہی علاقوں میں خاص طور پہ کچے کے علاقے میں سیٹسفائیڈ ہوں۔ اس سلسلے میں آلریڈی 2 میٹنگز، پہلی میٹنگ میری لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہی تھی، جب میں نے چیف منسٹر کا اوتھ لے کے پہلی میٹنگ کی تھی وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہی تھی۔ کچھ چینجز ضرور
ایڈمنسٹریشن اور پولیس میں لائی جائیں گی، اس سلسلے میں صلاح مشورے کر رہا ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کے، اور وہ کچھ دنوں میں ہو جائیں گی، چینجز لائی جائیں تاکہ ایک ایسی ٹیم کے ساتھ جو ڈیلیور کر سکے اس کے ساتھ جائیں۔ میں اپنی کابینہ کی تشکیل کا بھی فائنلائز کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ دنوں میں کابینہ کی بھی تشکیل دی جائے گی تاکہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس صوبے کے لوگوں کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکوں، جیسے جتنا ہم نے پہلے کی تھی۔ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی، ٹھیک ہے، تنقید تو میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں، اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے میڈیا، چاہے ہمارے اسمبلیز کے اندر اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی تو ہم تو سمجھیں گے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ایک آئیڈیل ورلڈ کہیں پہ بھی نہیں ہے دنیا میں، تو ٹھیک ٹھاک سب نہیں چل رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، لیکن میں یہ ضرور درخواست کروں گا کہ ایسی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کریں جو واقعی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ غلط بیانی کہیں کرتے ہیں، لیکن نان ایشوز کو کبھی کبھی اتنا ہم آگے لے آتے ہیں، کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، اس میں ہم سارے اپنی ایفرٹس اتنی ڈال دیتے ہیں کہ جو اصل ایشوز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، تو ان نان ایشوز کی طرف نہ آئے، ایکچوئل ایشوز کو ضرور ہائی لائٹ کریں، ہمیں بتائیں، ہمیں موقع دیں کہ ہم اس کو درست فرمائیں چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ملک جس مشکل مرحلے میں سے اس وقت گزر رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بن گئی ہے، ابھی فیڈرل گورنمنٹ بھی پرائم منسٹر صاحب ہے، کیبنٹ انہوں نے ابھی نہیں تشکیل دی، میرا خیال ہے وہ بھی، میں نے سنا 1 یا 2 دن میں کیبنٹ تشکیل دے دی جائے گی۔ کل انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پچھلے کے نمبرز اوپن ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ویسے تو سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے لیکن انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے، تو واضح اکثریت سے آصف علی زرداری صاحب کل انشاءاللہ تعالی منتخب ہو جائیں گے۔ پرسوں اتوار کو آصف علی زرداری صاحب کی تقریب حلف برداری بھی اسکیجول ہو گئی ہے، صدر پاکستان کی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آصف علی زرداری صدر پاکستان ہوں گے، تو میرے ہے رب کی دعا سے، رب کی رضا سے انشاءاللہ تعالی اتوار کو آصف علی زرداری صاحب بھی اوت لے لیں گے، اس کے بعد فیڈرل کیبنٹ اور سندھ کیبنٹ بھی بن جائے گی، اور بلوچستان کیبنٹ بھی بن جائے گی، اس پورے ملک میں حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس حکومت نے، چاہے وہ وفاق کی ہو چاہے صوبوں کی حکومتیں ہوں، انہیں ڈیلیور کرنا ہے، انہیں اس مشکل سے اس ملک کو نکالنا ہے اور ایک صحیح راستہ دینا ہے۔ میں ایک کام کروں گا، ایک سیکنڈ، چونکہ میرے پاس ابھی تک انفارمیشن منسٹر نہیں ہے، پاس میں مرتضی وہاب نے یہ کام سنبھالا ہے، 2 یہ میئر ہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے، میں درخواست کروں گا کہ بغیر تنخواہ کے میں مرتضی سے کہوں گا وہ کر لیں۔ پہلا سوال ہے بالکل رمضان آتا ہے، اسی طرح آپ اجلاس کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ سخت ہدایات جاری ہوتی ہیں، سرکولرز، نوٹیفیکیشن، لیکن سر معذرت کے ساتھ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ کراچی میں تھوڑی بہت نمائشی کی تصویریں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں افسران کی، لیکن پیورلی جو ہے نا، آپ اگر میٹیریل میں دیکھیں، کہیں کوئی چھوٹے بڑے دیہاتی علاقوں میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بالکل امپلیمنٹیشن کہیں پہ نظر نہیں آتی۔ تو کسی افسر کو بھی کوئی نشانی پر بنائیں گے کارروائی نہ کرنے پہ یا گھر میں سوئے رہنے پہ؟ دوسرا سر، ایک ہی کر لو یار، 2 3 میری ایک بیٹی جو ہے کل قتل ہوئی ہے حیدرآباد میں، ہمارا دل رنجیدہ ہے، یسرا بسور، تو یہ آج اردو کا عالمی دن بھی ہے۔ بالکل پچھلے سال ایک اقرا مشہوری نام بچی تھی جس کا بھی ایک ویڈیو بھی آئی تھی، جس میں آپ کی سانسیں اسی چل رہی تھی، وہ اقرار کری تھی کہ مجھے کس نے مارا ہے۔ تو اس طرح کا بیٹیوں کے لیے کوئی ماحول آپ حیدرآباد میں مقتل کا بنا ہوا ہے، کوئی ایسے اقدامات اٹھائیں گے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو؟ امید، پہلے تو آپ نے مجھے ناراض کر دیا، میں بڑا کلیئرلی کہوں گا یار، آپ بلنٹ ہے، میں بھی تھوڑا سا بلنٹ ہوں، اب تو اتنا ہو گیا، آپ لوگ اتنی مجھے کہہ چکے کہ میں امیون ہو گیا ہوں۔ انٹیریئر نہیں کہا کرو یار، انٹیریئر نہیں کہا کرو یار، کتنی بار سمجھایا، میں تو اور دوستوں کو سمجھاتا ہوں، آپ بھی نہیں سمجھو گے تو پھر آگے اور کوئی کیسے سمجھے گا؟ انٹیریئر کوئی نہیں ہے سندھ، کوئی ایکسٹیریئر نہیں ہے، پورا سندھ ہے، اور چاہے کراچی ہو، چاہے سندھ کا بقیہ حصہ ہو، رورل ایریاز ہوں، اس وقت
جو پیپلز پارٹی کو سندھ کے لوگوں نے اتنا کلیئر مینڈیٹ دیا ہے تو میں ان لوگوں کے سامنے جواب دہ ہوں. اور اگر کوئی افسر، اگر کوئی شخص حکومت کی ان پالیسیز پہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے ہو عمل درآمد نہیں کرتا، اس کو ضرور سزا ملے گی. کوئی اپنے آپ کو امیون نہ سمجھے. تو یہ آپ سے زیادہ میں سندھ کے لوگوں کا جواب دہ ہوں. اور آپ نے سوال کیا تو آپ بھی ریپرزینٹ سندھ کے لوگوں کی احساسات کو کر رہے ہیں اس وقت، اور میں تو ووٹ لے کے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے. دوسرا آپ نے کہا بہت افسوسناک واقعہ ہوا، اس پہ دل بہت دکھا ہے. اور آپ نے پریس کانفرنس سے پہلے بھی بات کی تھی، آپ کے شہر سے تعلق ہے اس فیملی کا، اور میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. اور جیسے آپ نے کہا اس کی انویسٹیگیشن بھی ہوگی کہ پیچھے کوئی اور تو اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو جنونی تھا اس نے تو اپنے آپ کو مار دیا، لیکن کوئی اور تو نہیں اس کے پیچھے. اس کے پوری انویسٹیگیٹ کریں گے. اور یہ ہر حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کا تحفظ کرے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کی بھی یہی ٹیچنگز ہیں ہمیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے واقعات نہ ہوں. اب چند مہینوں کے بعد بجٹ بھی آنے والا ہے، تو ہم نے ایک بڑا اہم مسئلہ جو این ایف سی وارڈ پہلے بھی گورنمنٹ میں رہے اور بڑے آپ اس میں آپ کی ایکسپرٹیز بھی، آپ نے کوشش بھی کی ہے، لیکن ہم کب تک سندھ جو اپنے حق سے محروم رہے گا اور کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کم سے کم یہ 10واں جو ایوارڈ ہوگا تو یہ ایوارڈ ہو جائے گا یا وہ پچھلے میں ہماری کوشش ہی رہے گی. ہم امیڈیٹلی شروع کریں گے، نہ صرف این ایف سی بلکہ ہم نے پروونشل فائنانس کمیشن بھی. یہ میئر صاحب مجھے روز کہتے ہیں اب اسمبلیاں بن گئی، اس لیے کہ اس کی تشکیل نہیں دی جا سک رہی تھی. جب اسمبلیاں تھیں تو لوکل گورنمنٹس نہیں تھیں، تو پروونشل فائنانس کمیشن تشکیل نہیں ہو سکتا تھا. لوکل گورنمنٹس بنی تو اسمبلیاں ختم ہو گئی کچھ دنوں بعد. اب نیا سٹارٹ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو قانون کے مطابق میں خیال مہینہ ہوتا ہے، 6 months کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے. مہینہ ہوتا ہے شاید نوٹیفائی کرنے کا، وہ مہینہ شروع ہو گیا ہے. اور انشاءاللہ ہم نوٹیفائی کر کے پی ایف سی بھی بنائیں گے. اور پی ایف سی کا جو قانونی طور پہ 6 مہینے میں، تو یہ ہمارے قانون میں آلریڈی بڑی اچھی چیزیں موجود ہیں. میں بتا رہا ہوں دونوں چیزیں نا. یار میں ایک سوال کا جواب نہیں کرتا. وہ کرنے این ایف سی کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے ہم ضرور امیڈیٹلی کانٹیکٹ کریں گے. سب سے پہلے تو نیشنل فائنانس کمیشن بنانا ہوگا پرائم منسٹر نے. اس میں بھی آئین میں دیا ہوا ہے کہ کتنے عرصے میں بنانا ہوگا. پرائم منسٹر صاحب سے ضرور کریں گے اور میننگ فل باتیں ہو. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ فیڈرل فائنانس منسٹر اپوائنٹ ہو جائیں، اور میں امیڈیٹلی اس سے جو ہے کانٹیکٹ کروں گا فور این ایف سی. جی دو چانڈیے باری باری سب کی باری باری دو چانڈیے. تین باتیں کی. ایک آپ نے کہا کہ 70 سے لے کے جب بھی پاکستان الیکشن ہوئی ہے سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ چوتھا ٹینیور ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سندھ کے 60% لوگ ایسے ہیں جن کو جو رمضان میں 5000 کے مستحق ہے کیونکہ رمضان میں سامان نہیں لے سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی کو 53 ایئرس سندھ کے لوگ ووٹ دیں، اگر اس قوم کے 60% خاندان رمضان شریف میں 5000 کا راشن بھی لے سکیں، کیا الارم سناتا نہیں ہے یہ آپ کے لیے؟ دیکھیں دو ایک تو آپ نے وہی چیزیں کیوں ریپیٹ کرتے ہو یار؟ ٹائم دوسروں کا بھی قیمتی ہے. جو میں نے کہا مجھے ہی بتا دیا. خیر، بالکل یہ سب کے لیے تشویش کی بات ہے. اور آپ کا جو پروگرام 2008 میں شروع کیا گیا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہی اسی وجہ سے تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر میں سوشل پروٹیکشن سکیمز چلتی ہیں اور بہت سپورٹ آپ کو چاہیے. آپ کیسے مینیج کریں گے؟ اور یہ اس کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ جو مستحق ہیں، اسلام میں موجود ہے زکوٰۃ کا سسٹم ہے، تو پھر تو آپ کہیں کہ زکوٰۃ ہی نہیں ہونی چاہیے. تو ایسا نہیں ہوتا. میں پھر خامخواہ اسلامی طرف لے جائیں گے آپ اس کو. تو یہ بری اسکیم نہیں ہے. سوشل پروٹیکشن نیٹس پوری دنیا میں موجود ہوتے ہیں، اور پاکستان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو صدر آصف علی زردانی نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی ویژن پہ بنایا تھا، وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے. تو اس
سوال آپ کا یہی ہے نا کہ یہ کیوں ہے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ یہ سوشل پروٹیکشن نیٹس تو اسلام میں بھی میں نے کہا تھا یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ یہی ہے نا کہ غریب سے غریب ترین کو دیا جائے، امیر سے لے کے اور غریب کو دیا جائے، یہ بھی ایک ایسا ہی سسٹم ہے. ویمنس ڈے زمزم کو کرنے لیں. ہو گیا آپ کا؟ اچھا دیکھیے آپ پوچھ لیں، چلے پوچھ لیجیے. پوچھتے ہیں، بہت دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ریڈ ٹی شرٹ والے، میں نام نہیں جانتا. نشان کیسے ہیں آپ؟ رضا یہ بتائیے گا کہ حکومت جب بھی اقدامات کرنے جاتی ہے مہنگائی کے خلاف تو آپ لوگوں کی طرف سے تو اسٹیپ لیا جاتا ہے، مگر تاجروں کی طرف سے ایک پریشر آتا ہے. کل بھی ہم نے دیکھا کہ جوڑے بازار کو علامتی طور پر 2 گھنٹے کے لیے بند کیا گیا، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کمشنر نے ہم سے مشاورت سے قیمتیں طے نہیں کی، کیونکہ بات نہیں ہوئی اس طرح، ہم جوڑے بازار کو بند کر دیں گے. اس کا لازمی امپیکٹ جو ہے وہ رمضان کے پر آئے گا، کیونکہ تمام ملک کے اندر مال جو ہے وہ جوڑے بازار سے آتا ہے. تو حکومت کو مسئلہ کا شکار کیوں ہوتی ہے؟ نہیں مسئلہ کا شکار نہیں ہوں. دیکھیں یہ جہاں تک مجھے پتا ہے اکتوبر میں یہ ریٹ طے ہوئے تھے، رائٹ، اکتوبر کے اندر ریٹ طے ہوئے تھے، اور کمشنر سے میں نے پوچھا تھا، صلاح مشورے سے طے ہوئے تھے، اور اکتوبر سے لے کے ابھی تک کوئی ایسی بڑی چینج نہیں آئی ہے. یہ وہ جو ان پٹس ہوتی ہیں نا، ان پٹس جو ہوتی ہیں کہ جی تیل کا پرائز، ڈالر کا پرائز، یہ جو چیزیں اس میں استحکام رہا ہے، تو اس وجہ سے پرائسز چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید خیر اس کو چھوڑیں، وہ پرائسز وہی ہیں. تو ہم ان سے صلاح مشورہ ہر ایک سے کیا جاتا ہے، ہر اسٹیک ہولڈر سے کیا جاتا ہے. ہاں جو میں نے کہا، میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، لیکن جیسے میں نے پہلے شروع میں بتایا تھا نا کہ حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کرنا بحال، آپ حکومت کو ذمہ دار ضرور ٹھہرائیں، لیکن اگر کوئی کرمنل کرائم کرتے تو اس کو مستثنا نہیں کر سکتے. تو اس میں میں کسی پہ الزام نہیں دے رہا ہوں. اگر کوئی قانون کو یعنی یہ جیسے میں نے کہا قیمتوں کو برقرار رکھنا حکومت کا کام ہے، لیکن اگر اس میں کوئی بیجا فائدہ اٹھاتا ہے، انلیگل فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کرنا حکومت کا ہی کام ہے. جی لاشاری صاحب، جی شبیر لاشاری. نگران سندھ کابینہ کچھ فیصلہ، نگران حکومت کچھ فیصلہ کیا جن میں سندھ کی 50,000 ایکڑ زمین لکھائے وہ خانگی کمپنی کے حوالے تھی. ان کے علاوہ گورکھ ہل اسٹیشن کی جگہ زمین ہوئی ان 68 میں تمام پہلے 37 سال سے زمین نجائز سکیو، پر وفاق تاں کی جگہ نگران سندھ حکومت وہ ڈیارے وئی، ان میں بھی کچھ معاملات ہیں. تا چھا تھا سمجھو یہ فیصلہ تاں ان کرے ویا ہو انہن تے اچي انہن امپلیمنٹ کیو یا یہ فیصلہ نہ ٿيڻ گهرجن؟ دیکھو یہ تعلیم کی گال کی میں اردو میں بتا دیتا ہوں. یہ جو فیصلے نگران کابینہ کے سارے فیصلے ریویو ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، اور یہ قانونی طور پہ ہوں گے. سیکشن 230 یہ کون سا ہے؟ الیکشنز ایکٹ میں اندر لکھا ہے نگران کابینہ کا کام، ٹھیک ہے جی. اس نگران کابینہ کے کام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی نگران کابینہ جو کہ سبسیکوینٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آ کے اوور ٹرن نہ کرے، رائٹ. یہی کچھ قانون ہے ایگزیکٹلی. اصل میں یہ لا ایڈوائزر بھی رہنا، اتنی ساری ٹوپیاں پہنی انہوں نے تو اس لیے پوچھنا پڑتا ہے مجھے ان سے، تو نہیں کر سکتی اوور ٹرن. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی فیصلے اگر پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ کر کے گئی ہے اس کو بھی چھیڑ نہیں سکتے تھے وہ. انفارچونیٹلی اب میں کہہ سکتا ہوں، پہلے میں ڈر گیا تھا، میں آپ کو سیدھی بتاتا ہوں میں کس سے ڈر گیا تھا. میں نے، اور ابھی پتہ نہیں یار پھر نہ ناراض ہو جائے، پھر میں ابھی بہت ہو گیا ابھی کہ کتنا، میں نے امیڈیٹلی جیسے ہی حکومت نگران کابینہ آئی تھی تو الیکشن کمیشن نے بہت ساری ٹرانسفر کر دو، اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دو، اس کو اٹھا کے ادھر کر دو، پھر انہوں نے اسکیمیں روک دی ساری، اور میں نے 2-3 پریس کانفرنسز کی اس سلسلے میں، اور شکر ہے اس کا کچھ فائدہ ہوا. ہمارا کم از کم فلڈ ریلیٹڈ کام چلتا رہا، باقی چیزیں انہوں نے بند کر دی کافی ساری. میں نے کہا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کا، آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں ان چیزوں میں. اور جب یہ میں نے کہا تو پھر مجھے ڈر ہو گیا پتہ نہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے میرے ساتھ الیکشن میں. میں خط یار اکرم بولنے تو دے یار، ہاں ویسے ہی بہت کرٹیسائز کرتے رہتے ہو میں دیکھتا ہوں. تو یہ جو بھی فیصلہ ہوا، چلو اس کٹ شاٹ اب پھر الیکشن کمیشن پہ نہیں جاتا میں، جو بھی فیصلے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جیسی کابینہ بنے گی ہم اس میں ریویو کریں گے. جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں وہ بالکل کر سکتے تھے، جو پالیسی میٹرز پہ انہوں نے فیصلے کیے وہ ریویو ہوں گے،
اور وہ سندھ کی مفاد میں، سندھ کے لوگوں کی مفاد میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کریں گے. آپ ایک- میں نے فیصلے غور سے دیکھے نہیں ہیں، میرا حق بھی نہیں تھا کہ کابینہ کے کاغذات کو اس وقت میں دیکھ سکوں، میں نہیں تھا حکومت میں. تو آپ کی صرف رپورٹنگ پہ میں کوئی اپنا اوپینین نہیں فارم کر سکتا. وہ ایکچوئل کاغذات دیکھ کے کہ ہے کیا، اور پھر کابینہ کے سامنے پیش کر کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق اس صوبے کے لوگوں کی بہتری کے لیے کریں گے. جی اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا حکومت کے کام ہے، لیکن آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے اندر لاریب کا بھی ایک قتل ہوا ہے، اب پھر اتحاد ٹاؤن میں بھی ایک قتل اسی طرح کا ہوا ہے. وہ روزانہ کی بنیاد پر اسٹریٹ کرائم کے اندر قتل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے قاتل جو ہے گرفتاری سے ہی بچتے ہیں. پھر آپ نے جو ایک پروگرام شروع کرنا تھا جو کیمرے لگانے کا، وہ بھی التوا کا شکار ہے. امن و امان کی صورتحال کے اندر وہ بولتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ کسی بھی شہر کے اندر جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے کیمرے نصب جو ہونے چاہیے، وہ بھی منصوبہ بڑا التوا کا شکار چلتا جا رہا ہے. یہ صورتحال امن و امان کی میں بتا دیتا ہوں. دیکھیے امن و امان کی صورتحال تو میں نے خود کہا کہ میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، اطمینان بخش نہیں ہے. کرائم بڑھ گیا، اور میں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ وہ ٹیم ایک بنانے کے لیے میں سرا مشورے جاری ہیں، اور انشاءاللہ جلد چینج کریں گے ٹیم. میں یہ نہیں چاہتا کہ میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نی جرک ایکشن ہو اور میں 4 ٹرانسفر آج کر دوں اور پتہ چلے کہ جی صحیح بندہ نہیں لگایا ادھر، اور پھر 3 دن بعد یا ہفتے بعد کسی کو پھر ٹرانسفر کرنا پڑے. کوشش یہی ہے میری کہ ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. اور ضرور چیف منسٹر اکیلا کام نہیں کرتا، اپنی کابینہ کے صلاح مشورے سے کام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کابینہ جیسی فارم ہو جاتی ہے تو ہم وہ سٹیپس لیں گے انتظامی چینجز جو کرنی ہے ہم نے اس سلسلے میں. آپ نے بات کی سیف سٹی یا کیمراز والی، یہ میں آپ کو چلیں آپ نے سوال کر دیا. کل رات کو میں نے وہ سمری میرے پاس آئی تھی، 5.3 بلین غالباً ہے 5.3 ارب روپے کا جو اس کا فیز 1 ہے، اس کی میں نے کل رات کو یہ